अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमें आज काफ़ी दिन के बाद, मेरा ख्याल है 10 दिन से ज़्यादा हो गया, हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद भाषानी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि थैंक आपने यू। ज्वाइन किया। और थैंक सर, यू। आज का टॉपिक भी थोड़ा सा टेढ़ा है हमारा, जिसे कहते हैं कि एक बार फिर बाजवा साहब की तरफ से ये अनाउंसमेंट आई है, कमर जावेद बाजवा की तरफ से, जो कि आर्मी चीफ हैं, कि अमेरिका को जो है वो यहाँ पे फौजी अड्डे बनाने की इजाज़त उन्होंने दे दी एक तरह से बलूचिस्तान में। अब ये और बात है कि वो 2 दिन ये न्यूज़ चलती रही, उसके बाद लोगों ने कहा कि इन्होंने ना पार्लियामेंट से पूछा, ना प्राइम मिनिस्टर से पूछा, ना किसी से, और इस तरह से अनाउंसमेंट कर दी है। तो अब इमरान खान साहब की स्टेटमेंट भी आई कि नहीं नहीं, मैंने तो इजाज़त नहीं दी है। और इसी तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब की भी स्टेटमेंट आई, जो कि कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि उसकी कोई हैसियत नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान पहले भी इसी तरह से अपनी ज़मीन जो है वो लोगों को देता रहा है, ख़ास तौर पे अमेरिका को इस्तेमाल करने के लिए। आप इस सब चीज़ को कैसे देखते हैं, और ये शुरू कहाँ से हम देखते हैं कि हुआ है ये सिलसिला, कि अमेरिका ने यहाँ पे जो है वो फौजी अड्डे बनाने शुरू किए? देखें जी, इसमें तो मैं नहीं समझता कि कोई हैरत की बात है, बल्कि ये एक्सपेक्टेड है। पाकिस्तान की स्पेसिफिकली जिस तरह की सिचुएशन आजकल पाकिस्तान में है, और जो लीडरशिप का इस वक्त सिलसिला चल रहा है, अनडिफाइंड किस्म का सिलसिला, कि डिसीजन मेकर कौन है और क्या डिसीजन किसने करना है, किन हालात में करना है, तो उसको सामने रखते हुए इसमें कतन कोई हैरत की बात नहीं है। मेरे नज़दीक तो ये एक्सपेक्टेड था, जब पहली दफ़ा अमरीकियों ने ये बयान दिया था कि हमें जो है वो अफगानिस्तान से निकलने के बाद पाकिस्तान में अड्डे चाहिए खिते में, जिसके लिए पाकिस्तान सबसे प्रॉपर जगह है, और उसकी अहमियत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। क्योंकि जाहिर है कि अमरीकी जब वहाँ से निकल रहे हैं, तो ये सारा कुछ होने के बाद जब वो ये कमिटमेंट भी दे रहे हैं कि हम अफगानिस्तान पे नज़र रखेंगे और हम मुकम्मल तौर पे नहीं जा रहे हैं इसको इग्नोर करके, तो डेफिनेटली उनको एक स्पेस चाहिए, जो अगर आप इर्द गिर्द के मुल्कों पे नज़र डालें तो उनको कहीं और मिल नहीं सकती, ना इस तरह प्रॉपरली लोकेटेड, जो जियो पोलिटिकली लोकेटेड आप उसको कह सकते हैं कि जगह उनको मिल सकती है। ज़ाहिर है ईरान दूसरी तरफ आपको पता है, या जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं उनका आपको पता है कि वहाँ तो पॉसिबल नहीं है, तो ले दे के। और जाहिर है कि इंडिया के दरमियान थोड़ा सा वक्फा भी है, और दूसरा इंडिया में उनके लिए इस तरह की कोई तवक्को रखना भी मुश्किल है, तो इसलिए उन्होंने इसको अनाउंस किया था। और इस तरह के जो अनाउंसमेंट्स होती हैं, वो इस तरह की बड़ी जो सुपर पावर्स हैं, वो ऐसे अपनी ख्वाहिशात का इजहार नहीं करती कि हमें ये चाहिए जो उनको नहीं मिलेगा। डेफिनेटली उनकी कम्युनिकेशन हुई ज़िम्मेदार लोगों से, और फिर उन्होंने ये बयान दिया था। रहा सवाल ये कि क्या पाकिस्तान के लिए को बहुत बड़ी बात है इसको, जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कोई नेशनली की कॉन्शियस लोग हैं, जिनका कोई मुब्बे वतनी का कोई तस्वर है, या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, उन लोगों को इस पे थोड़ा सा एतराज़ हो सकता है। लेकिन जो रजीम है इस वक्त रन कर रहा है मुल्क को, और जो लीडरशिप एक्चुअली उसकी डिसीजन मेकिंग है, उसके लिए तो ये एक बड़ी, समझ लें कि एक तरह की गुड न्यूज़ है, विंड फॉल है उनके लिए, कि जो सिचुएशन अफगानिस्तान में पैदा हो रही है, उसमें अगर अमेरिका इस तरह की कोई भी जॉइंट वेंचर उनके साथ करता है, तो उनको इस गेम में इन होने के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो बहाना मिल रहा है, जो पाकिस्तान की एक बहुत हिस्टोरिकली ख्वाहिश रही है। अगर आप बुनियादी तौर पे इस मसले को थोड़ा सा जो है ना इन्वेस्टिगेट करें माजी में जाके, तो पाकिस्तान के जितने मसाइल हैं, ये जो गुर्बत है, बेरोजगारी है, और बाज़ औक़ात ज़िल्लत है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो ज़िल्लत उठानी पड़ती है, इनको अज़ीमत उठानी पड़ती है, रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, इसके पीछे बहुत हद तक पाकिस्तान की ये प्रो अमेरिकन जो स्टैंड शुरू में आया था, उसकी वजह से है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे मुल्कों के साथ यही होता है कि वो अमेरिका के साथ जिनके ताल्लुकात हैं तो उनको कोई ज़िल्लत उठानी पड़ती है, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से ये इनिशिएट किया इब्तदा में, वो इतना गलत था कि उन्होंने किसी तरह की कोई पार्टनरशिप या बराबरी के ताल्लुकात के बजाय एक क्लाइंट स्टेट के तौर पे एंट्री दी।
जो अमेरिकन जो अलायंसेस थे या जो उनकी पार्टनरशिप्स थी, इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक हो या इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल हो, उसमें उन्होंने कहा हमें इंटर कर दें, अपनी शराइत पे कर दें, जो भी है। अब इसका हम जब वो पीछे हिस्ट्री में जाके देखते हैं तो बुनियादी तौर पे जाहिर है कि उस खित्ते में ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी जब पार्टीशन हुई। और चूंकि पार्टीशन से पहले भी और पार्टीशन के फौरन बाद भी पूरी दुनिया को पता था कि इंडिया की इंटरनेशनल पॉलिसीज क्या होंगी। उसकी वजह ये थी कि इंडिया की जो लीडरशिप उस वक्त टॉप लीडरशिप थी, नेहरू, प्रैक्टिकली ज़ाहिर है महात्मा गांधी भी थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो चूंकि प्राइम मिनिस्टर बनना था उन्होंने या बन गए थे, तो उनको चूंकि ज़्यादा फोकस किया जाता था, तो उनका वो एक नॉन आदमी थे पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। उनकी पॉलिसी पहले ही वाजे थी कि हिंदुस्तान क्या रास्ता इख्तियार करेगा, और उसमें बड़ी क्लियर किस्म की पॉलिसी थी कि जो कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस थी एक सोशलिस्ट पार्टी थी, प्रो सोशलिस्ट पार्टी थी और लेफ्ट लीनिंग पार्टी थी, जिसने डेफिनेटली सब कुछ करना था, लेकिन अमेरिकी कैंप में उस वक्त के हालात में जाने के लिए कतन उसने तैयार होना नहीं था। और जो दूसरा कैंप उस वक्त बचता था कोल्ड वार की सिचुएशन में, वो सोवियत यूनियन था। तो इसलिए अमेरिकियों ने, वेस्ट ने, यूरोपियन ने ये तय कर लिया था कि इंडिया की जो पॉलिसीज होंगी वो ज़्यादातर प्रो सोवियत या प्रो सोशलिस्ट होंगी। और एट अगर मैक्सिमम अगर कहीं भी हो तो जो नॉन अलाइन मूवमेंट गांधी जी के साथ भी उनका भी तावन था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो शुरू की थी बहुत सारे बड़े बड़े लीडरों के साथ इंटरनेशनली मिलके, उसकी कम अज कम जो है वो फॉलो करेंगे। और किसी सूरत में भी वेस्टर्न जो कैंप था उस वक्त एक तरह का, अब उसको मिलिट्री कैंप कह सकते हैं, उसमें वो आने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को अप्रोच किया। पाकिस्तान बनने के फौरन बाद सोवियत यूनियन ने लियाकत अली खान को दावत दी कि आप सोवियत यूनियन का दौरा करें। और डेफिनेटली उस वक्त सोवियत यूनियन के दौरे जो लोग करते थे, जो मुल्क या किसी तरीके से सोवियत यूनियन के करीब होते थे, उनकी डेवलपमेंट एक गारंटीड किस्म का काम बन जाता था, क्योंकि सोवियत यूनियन टेक्नोलॉजी देता था तीसरी दुनिया के मुल्कों में। ये जो इंडिया अपने पाँव पे खड़ा हुआ है, जो इंडिया ने सनतकारी की है इंडिया के अंदर, और जो उनकी अपनी एक सनत डेवलप हुई है कि उन्होंने हर चीज़ बनानी शुरू कर दी, उसकी वजह यही थी कि उन्होंने सोवियत यूनियन के साथ ताल्लुक कायम किया और सोवियत यूनियन ने बदले में उनको बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी मुंतकिल की, जिसकी वजह से इंडियन जो इंडस्ट्री है वो अपने पाँव पे वहाँ पे खड़ी हुई। यही बात आप देखें पूरे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं दूर दराज तक, या इवन अफ्रीका के कुछ मुल्क हो गए या लातिन अमेरिका के कुछ मुल्क हो गए, जिन जिन लोगों का ताल्लुक सोवियत यूनियन के साथ था वो टेक्नोलॉजी की बेस पे था। तो इसलिए लियाकत अली खान को पाकिस्तान में ये मशवरा दिया गया कि आप जो है वो सोवियत यूनियन में जाएं और जाके आप टेक्नोलॉजी वगैरह के हवाले से उनके साथ एक इनिशिएट करें, जो उन्होंने इनकार कर दिया और वो चले गए वाशिंगटन। पहली विजिट उनकी वाशिंगटन की थी, जहां से इनकी जो है वो स्टार्ट हुआ सारा प्रोसेस। तो इसको आगे अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं तो ये 2-4 यूरोपियन मुल्कों से बाहर पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जो इस अमेरिका की पॉलिसीज को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हरफ ब हरफ जो है वो फॉलो करते थे, बल्कि कई मामलात में उससे भी आगे। आपने सुना होगा अमेरिका में एक वक्त ये मैकार्थीइज्म जिसको हम कहते हैं कि एक इज्म शुरू हुआ था बाकायदा, कि जिसमें ये कहा जा रहा था कि सोवियत यूनियन जो है उसने अमेरिका के अंदर बहुत बड़े जो है अपने वेल विशर पैदा कर लिए हैं, एजेंट खरीद लिए हैं, वहाँ का जो हॉलीवुड है उसके सारे एक्टर, वहाँ के जितने राइटर्स हैं, फनकार हैं, सिंगर हैं, सारे सोवियत यूनियन के एजेंट। एक मैकार्थीइज्म इसको कहते हैं कि ये एक बाकायदा सोच डेवलप कर दी गई थी। तो उसमें उन्होंने क्या किया, विच हंटिंग शुरू की और उन्होंने तमाम लोगों को पीछा करना शुरू कर दिया, सरकारी मुलाजमीन से लेके फनकारों तक, अदाकारों तक, सबको देखना शुरू कर दिया कौन किससे मिलता है, कहाँ जाता है। जिस तरह आप दुश्मनों की जासूसी करते हैं, तो एक माहौल क्रिएट किया, चूंकि वो ये समझ रहे थे कि सोवियत यूनियन को बहुत बड़ी साजिश करके तो अमेरिका पे कब्जा करना चाहता है। अब ये जो मैकार्थीइज्म की पॉलिसी थी विच हंटिंग की, ये इन्होंने अपनी क्लाइंट स्टेट्स में भी जारी की,
جس کے بہت ساری جو یورپین کنٹریز ہیں انہوں نے اس کو فالو کیا، لیکن پاکستان نے اس حد تک فالو کیا. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ پاکستان نے وہاں پہ جو کوئی بھی سوچنے سمجھنے لکھنے پڑھنے والی کوئی قوت تھی، گروپ تھا، فرد تھا، اس کو پکڑ کے جیل میں ڈالنا شروع کر دیا، اور پارٹیوں کو، گروپوں کو، فورمز کو جو ہے انہوں نے بین کرنا شروع کیا، جس میں ایک انجمن ترقی پسند مصنفین بھی تھی. تو انجمن ترقی پسند مصنفین آپ کو پتہ ہے پارٹیشن سے بہت پہلے 30s کے دور سے لے کے تو بڑے بڑے جتنے بھی ہمارے بر صغیر کے شاعر ہیں، ادیب ہیں، دانشور ہیں، لکھاری ہیں، ان لوگوں کی پہ مشتمل تھی، جس میں ہر قابل ذکر آدمی جس کا تقریباً ممبر رہا ہے، کسی کا بھی آپ نام لے لیں اس زمانے سے، تو اس کو انہوں نے کہا کہ جی یہ بہت ہی خطرناک قسم کی تنظیم ہے. حالانکہ انجمن ترقی پسند مصنفین کا مطلب یہ ہے کہ لکھنے پڑھنے والے جو لوگ تھے، اس میں صحافی تھے یا رائٹرز تھے، اس کو انہوں نے غیر قانونی قرار دے دیا. اس کے بعد انہوں نے پارٹیوں پہ ہاتھ رکھا، کمیونسٹ پارٹی کو غدار قرار دے کے اس کو وہ کیا. یہ راول پنڈی سازش کیس جو ہے، ابھی آپ نے بہت سارے بڑے بڑے ریسرچر کا انٹرویو دیکھا ہوگا ریسنٹلی، کہ یہ اسی کا ایک حصہ تھا، جس میں یہ فیض احمد فیض اور اس طرح کے دوسرے جنرل اکبر اور ایسے لوگوں کو انہوں نے اریسٹ کیا. تو یہ پچھلے دنوں بلکہ عائشہ صدیقہ یا کچھ اس طرح کے کچھ لوگوں نے اس پہ بیان دیا تھا کہ یہ جو ہے وہی امریکی اس کا ایک حصہ تھا. اب انہوں نے پاکستان میں ایک ایسا ماحول کریٹ کیا، حالانکہ وہاں ہو کچھ نہیں رہا تھا، انقلاب کوئی برپا نہیں کر رہا تھا، ظاہر ہے یہ لیفٹ تھنکنگ لیفٹ لیننگ لوگ تھے جو کام کر رہے تھے، لیکن انہوں نے امریکیوں کو یہ دکھایا کہ یہاں تو بہت بڑا طوفان آنے والا ہے اگر ہم نہ ہوں، یعنی جس کے جواب میں مطلب یہ ہے کہ یہ جو رجیم ہے اس کو امریکی سپورٹ کریں. چنانچہ امریکیوں نے اس کے مقابلے میں پھر ان لوگوں کی جو زیادہ تر ڈکٹیٹرز تھے، ایون ایوب خان کے مارشل لا سے پہلے کی باتیں کر رہا ہوں میں، کہ جو ایون ڈکٹیٹر نہیں بھی تھے، بغیر وردی کے تھے، لیکن ان کے کام ڈکٹیٹر سے بھی اگلے تھے. یعنی یہ اریسٹ کرنا، بین کرنا، پریس پہ پابندی لگانا، صحافیوں کو پابند سلاسل کرنا، لوگوں کو قلعے میں لے جا کے تشدد کرنا، جس میں یہ حسن ناصر اور اس طرح کے لوگ مارے گئے تھے تشدد کے ذریعے. یہ اس وقت کی ہسٹری ہے، جو بعد میں جا کے ایوب خان کے مارشل لا میں اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئی، اور اس کے پیچھے صرف واحد مقصد جو ہے وہ امریکہ کو خوش کرنا اور اس کو یہ باور کرانا تھا کہ ہم نے یہاں پہ سوویت یونین کا راستہ روکا ہوا ہے، ورنہ سوویت یونین گرم پانیوں تک پہنچنے میں اس کے راستے میں اگر کوئی کھڑا ہے تو ہم ہیں. تو اس بہانے پر انہوں نے امریکہ سے ملٹری مدد لی. اور یہ بڑی ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ نے بلینز آف ڈالر خرچ کیے پاکستان پہ. دنیا کے دو چار بڑے بڑے ملکوں کو مدد دی گئی بے حساب، اس میں اسرائیل ہو گیا یا ایجپٹ ہو گیا، تو اس کے بعد لازماً پاکستان کا نمبر آتا ہے. بلکہ اس پہ اختلاف رائے ہے ریسرچر میں کہ سب سے زیادہ پیسے کس نے لیے، پاکستان نے لیے یا مصر نے لیے یا اسرائیل نے لیے. تو وہ پیسے جتنے بھی تھے وہ سب سے زیادہ ملٹری ایڈ ہوئی ہے، سب سے زیادہ ملٹری ڈکٹیٹرز کے زمانے میں آئے ہیں، اور سب سے زیادہ مس یوز ہو کے غائب ہو گئے ہیں، کسی کو خبر ہی نہیں. جیسے آپ نے کہا تھا کسی نے کوئی جزیرہ خرید لیا کہیں جا کے، کسی نے فارم ہاؤس بنا لیا، کسی کے بچے جو ہے وہ بزنس میں چلے گئے. تو یہ چینل کون سا تھا؟ ڈکٹیٹرز کا، جنرل ایوب خان. تو اسی کے زمانے میں انہوں نے کیا کیا کہ سوویت یونین کے خلاف کھل کے سامنے آئے یہی پیسے کھانے کے چکر میں، اور انہوں نے امریکہ کو اڈا دے دیا پشاور کے نزدیک. اب یہ ایک بہت بڑا ہسٹوریکل واقعہ ہے کہ دو سپر پاورز کے درمیان اتنی بڑی خوفناک قسم کی سرد جنگ میں آپ باقاعدہ پارٹی بن کے اپنی کام کو داؤ پہ لگا کے تو اڈا دے دیں، جس کے جواب میں سوویت یونین نے پشاور کو جو ہے وہ سرخ لکیر کھینچ لی تھی، اس کے ارد گرد دائرہ کھینچ لیا تھا کہ یہ ہم کسی وقت بھی اس کو جو ہے وہ اس کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں. تو یہ وہاں سے ان کی ٹریڈیشن شروع ہوتی ہے. امریکہ اور پاکستان کے درمیان جتنے بھی تعلقات رہے ہیں وہ ملٹری ٹو ملٹری رہے ہیں. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ کوئی سویلین ریلیشن شپ رہی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اور جو آپ کے پاس ایڈ آئی ہے اس میں سے 95% جو ہے وہ ملٹری ڈکٹیٹرز کے دور میں آئی ہے، اور ہمیشہ جب کوئی الیکٹ ہو کے آتا تھا اس کی مدد بند ہو جاتی تھی، کبھی کوئی پریسلز ترمیم آ گئی، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا. تو یہ ٹریجڈی 50 سال سے چل رہی ہے، 60 سال سے.
اور ابھی تک اسی طرح ہے. لیکن سر ایک چیز اس میں اور ہے کہ ابھی جو سننے میں آیا ہے، جو باجوہ صاحب نے جو دوبارہ پرمیشن دے دی ہے امریکہ کو کہ وہ اپنی ملٹری بیس بنا سکتے ہیں، وہ بلوچستان کا علاقہ بتایا جا رہا ہے. تو اگر بلوچستان میں وہ بنائیں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ چائنا اور امریکہ کے تو پہلے ہی ٹرمز خراب ہے، اور ان کو چائنا سے بھی کام ہے. ایسا نہیں کہ چائنا کے ساتھ کچھ نہیں ہے، وہ سی پیک اور یہ وہ سب کچھ چل رہا ہے. تو یہ چائنا ان سے ناراض نہیں ہو جائے گا پاکستانیوں سے؟ دیکھیں اسی لیے میں نے یہ ہسٹری بیان کی نا کہ پاکستان کا نمبر 1 جو خواب ہے یا ڈریم ہے وہ امریکہ ہے. اور پاکستان کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس سے مراد پاکستان ملیٹری، کیونکہ پاکستان ملیٹری کو جو فائدے امریکہ سے ملتے ہیں وہ چین سے نہیں مل سکتے. اس میں ان کے پرسنل فائدے، ان کی جو ٹریننگز وغیرہ وہاں پہ ہوتی ہیں، کالجز اور یونیورسٹیز ہوتی ہیں، ان کے بچے وہاں جا کے پڑھتے ہیں، ان کی انویسٹمنٹ وہاں پہ ہے، یہ ساری چیزیں تو چین میں ان کو نہیں مل سکتی. اور ان کا پرسنل پریفرنس بھی یہی ہے، اس حساب سے وہ زیادہ ادھر جھکتے ہیں. لیکن یہ جو اس وقت بلوچستان کی آپ نے بات کی، یہ اس وقت ایک سیکشن پاکستان میں جو ہے سگمٹ، جو پاور میں شیئر ہولڈر ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم امریکہ اور چین دونوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں. اور ان کی یہ کوشش ہے کہ ہم ایک ایسا رول پلے کریں کہ ہم دونوں سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھائیں. چونکہ ان کے درمیان اب ایک سرد جنگ شروع ہونے والی ہے، تو اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس طرح پوزیشن کریں کہ ہم دونوں سے فائدے اٹھائیں. لیکن ریئل دنیا میں یہ پاسبل نہیں ہے. ظاہر ہے کہ چین اگر اس معاملے میں کوئی بہت زیادہ ڈراسٹک ایکشن نہیں لے رہا ہے تو اس کی وجہ چین کی پالیسی ہے، بہت ہی ان کی ہلکی اور سلو قسم کے موشن میں ان کی فارن پالیسی ہوتی ہے. آبویسلی وہ ایک دم اس پہ ری ایکشن نہیں دیتے. لیکن اگر آپ بلوچستان میں اڈے دیتے ہیں تو یہ صرف چین کی بات نہیں ہے، یہ پورے خطے کو چیلنج کرنے والی بات ہے، جس میں سب سے پہلا چیلنج جو ہے وہ خود افغانیوں کی طرف سے ہوگا. اور یہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا پریس میں کہ جہاں پہ افغان طالبان نے اوپنلی جو ہے وہ پاکستان کو خبردار کیا ہے کہ اگر آپ اس طرح کا کوئی اقدام کرتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے قیمت ادا کرنی پڑے گی. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہی ایگزیکٹلی بات ہوئی تھی 78 میں، جب جنرل ضیاء کی قیادت میں آپ جا کے افغانستان میں پارٹی بن گئے تھے. پارٹی بننے کا مطلب یہ ہے کہ جب 2 افغان گروپ لڑ رہے ہیں، یہ بحث نہیں کہ ایک کے پیچھے کون ہے اور دوسرے کے پیچھے کون ہے. بحث یہ ہے کہ آن دی گراؤنڈ جو ہے وہ اس وقت 2 افغان گروپ لڑ رہے تھے، آپ جا کے ایک کے ساتھ کھڑے ہو گئے، جو کہ طالبان بعد میں وہاں پہ برسر اقتدار بھی آئے. اور آپ پارٹی جب بن گئے تو کسی دوسرے ملک کی لڑائی میں جا کے پارٹی بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کمپلیٹلی جو ہے وہ ایکسپوز کرتے ہیں ایک نئے اس میں، جس کی وجہ سے پاکستان میں یہ جتنی دہشت گردی ہوئی، یہ بعد میں جو حالات خراب ہوئے اور پاکستان ٹوٹلی آلموسٹ ایٹ دی ایج آف ڈیزاسٹر، جو ڈسٹریکشن آپ کہہ سکتے ہیں، اس پہ پہنچا. اس کی وجہ یہی تھی کہ جنرل ضیاء جیسا آدمی جو ہے اس نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم نے اس جنگ میں حصہ لینا ہے. اب آپ جب اس طرح کے اڈا دے دیتے ہیں تو اس کے بعد پیچھے ہٹنے کا کوئی بات نہیں رہتی. اس کا مطلب ہے کہ یو آر پارٹی ٹو دا ڈسپیوٹ. تو اس میں پھر خواہ وہ طالبان ہوں، ایک طرف تو آپ کلیم کرتے ہیں کہ طالبان ہمارے بہت بڑے ویل وشر اور خیر خواہ اور فالوورز ہیں، تو دوسری طرف آپ ان کے خلاف اگر اڈے دیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے لیے ایک بہت بڑا ایک پرابلم بنے گا، جو پورے خطے کی لیے ایک مسئلہ ہے. چین کے مفادات پہ یہ بہت بڑی ضرب ہے. لیکن جو کام یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اس سے وہ ایک تیر سے کہیں شکار کرنا چاہتے ہیں. جس میں پہلا یہ ہے کہ بلوچستان میں جو وہاں پہ بغاوت ہے اور خود بلوچ عوام کی یا نوجوانوں کی جو تحریک ہے، اس کو ظاہر ہے کہ اتنے عرصے کی ملیٹری ایکشنز کے باوجود کریش نہیں کیا جا سکا. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی وہاں پہ موجودگی جو ہے وہ انٹیلیجنس کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے، بہت سارے حوالے سے ان کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہوگا. ایک دوسرا یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے ہم چین کے ساتھ بہتر بارگیننگ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. چونکہ اگر چین کو یہ تاثر دیا جائے کہ امریکہ نے پاکستان کو جو ہے وہ ڈچ کر دیا ہے، تو وہ پھر چین کی شرائط وہی بن جاتی ہیں جو انہوں نے آپ کے جو سی پیک کی شرائط رکھی تھی، منمانی قسم کی ون وے، جس کو خود جو انٹرنیشنل غیر جانبدار قسم کے اکانومسٹ ہیں
وہ مانتے ہیں کہ وہ ساری شرائط جو سی پیک کی ہیں من مانی اور ون وے ہیں، جس میں گھما پھرا کے جتنا فائدہ ہے وہ بالآخر جا کے چین کو ہوتا ہے۔ تو اب ان کو بھی ریئلائز ہو گیا کہ یہ ہمیں یک طرفہ طور پہ چین کے ساتھ جو ریلیشن شپ بنائی ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے واپس امریکہ کی گود میں اگر نہیں جا سکتے تو کم از کم ان کے ساتھ کوئی اتنا قریبی تعلق جو ہے بنے، تو اس کے لیے یہی ہمیشہ سے ٹیکٹس رہا ہے کہ جی آپ کو کیا چاہیے۔ جیسا کہ آپ نے کہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ جنرل مشرف کو جب فون کیا تھا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی طرف سے فون ہوا تو ان کی ظاہر وہ شرائط نہیں تھی جو اس نے خود مانی۔ اس معاملے میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ونڈ فال ہے جس کو گریب کر لینا چاہیے فل فور۔ تو یہ آڈوں کی جو مانگ تو انہوں نے ابھی کی، فارملی نہ بھی کی ہو، انہوں نے خود پیشکش کر دی ہوگی۔ یہ جو ان کی ہسٹری ہے اور جو ان کی خواہشات ہیں اور جس طرح کے ان کو فائدے فیوچر میں نظر آ رہے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، آلدو کہ ود دی پیپل پوائنٹ آف ویو یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے، چونکہ آپ دہشت گردی کو اور بلا وجہ کی انٹرنیشنل لڑائی کو اپنے وہ گھر میں اور اپنے دروازے پہ لانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ سب فائدے تو شاید اتنے عام آدمی کو نظر نہ آئے، لیکن ان کو پتہ نہیں کہاں سے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں لگ رہا آپ کو کہ یہ تین طرف سے پٹنے جا رہے ہیں؟ ایک طرف ان کو چائنا مارے گا کہ ایسا کیوں کیا، دوسری طرف ان کو طالبان، میں نے بھی دیکھی تھی وہ نیوز، ان کا پریس ریلیز آج آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ان کو دھمکیاں دی ہیں بالکل باقاعدہ طور پہ، وہ الگ ہیں، وہ بھی ان کی مار لگائیں گے۔ اور امریکہ سے ظاہر ہے کسی سے جب پیسے پکڑ لیں گے اور اس کے بعد کام اس طرح سے نہیں ہو پائے گا، کیونکہ جو باقی کی قوتیں چاہے وہ چائنا ہو یا طالبان، وہ ان کو اس طرح سے کرنے تو نہیں دیں گے، تو پھر یہ امریکہ بھی ان کو مارے گا۔ اب رہ گیا بھارت کے ساتھ پہلے ہی ان کے ٹرمز خراب ہیں، وہ یہاں سے طالبان یا کوئی نہ کوئی وہاں جانے کی کوشش کرے گا تاکہ ادھر سے بھی ان کو جوتے پڑیں، تو وہاں کوئی نہ کوئی چلا جائے گا، کبھی کوئی اور ایکشن ہو جائے گا، کبھی کوئی پھٹ گیا، کبھی کیا ہو گیا، کبھی پکڑے گئے، تو یہ ایک نئی مصیبت اپنے گلے نہیں ڈال رہے۔ پہلے تو عمران خان نے کہا تھا کہ ہم تو کسی دوسرے کی جنگ میں نہیں جائیں گے۔ دیکھیں عمران خان صاحب نے جتنی باتیں کہی تھی وہ ساری انہوں نے اس کے برعکس کی، اور میرے خیال میں وہ پاکستان کے واحد لیڈر ہیں جنہوں نے کہا کچھ اور کیا کچھ، اور وہ سٹل یہی اسی روش پہ ان کی جو ہے روش یہ برقرار ہے۔ آپ دیکھیں انہوں نے آئی ایم ایف کے حوالے سے کیا کہا تھا، امریکہ کے حوالے سے تو ان کا بہت ہی کلیئر تھا کہ ہم نے جی ہڑتال کرا دی تھی، ہم نے وہ سامان کی ترسیل بند کرا دی تھی، وہ جو بہت بڑا جو سکینڈل ہوا تھا، ٹرک رکوا دیے تھے، وہ سپلائی جو تھی افغانستان کی، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اس خطے میں کسی طرح کی کوئی لڑائی لڑیں یا پاکستان کی سرزمین استعمال ہونے دیں۔ جب آپ اڈا دے دیتے ہیں تو اس کے بعد سرزمین استعمال ہونے کی کوئی اور ڈیفینیشن نہیں ہے۔ سرزمین استعمال ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی سرزمین اٹھا کے ساتھ لے جاتا ہے، وہاں پہ فوجی رہتا ہے۔ سر سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گی۔ ایک خبر اور سر آج چل رہی تھی، وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے امریکن پریزیڈنٹ کو 2-3 بار فون کیا اور انہوں نے فون اٹینڈ نہیں کیا، وہی جو پہلے یہ مودی جی کو کر رہے تھے اور انڈین پرائم منسٹر فون نہیں اٹھا رہے تھے، اب وہی امریکہ سے ان کو رسپانس آ رہا ہے، تو لگ رہا ہے کچھ بیچ میں کچھ گڑبڑ ہے جو وہ ناراض ہو گئے، ابھی سے شروع میں ہی ناراض ہو گئے، ان کا فون نہیں اٹھا بالکل رہے۔ ڈیفینیٹلی اس میں تو ہے، لیکن جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے ان کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ فارن افیئرز میں ہی از ناٹ دا ون ہو از میکنگ ڈیسیجنس، یہ بڑا کلیئر ہے، ہم نے دیکھ لیا۔ انڈیا کے حوالے سے وہ بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہو گئے، ان کی جو کیبنٹ ہے یا ڈیسیجن میکر ہیں انہوں نے ایک ڈیسیجن کیا تھا وچ واز پازیٹیو، اس کو ریورس کیا انہوں نے وداؤٹ اینی کنسیڈریبل آرگیومنٹ۔ اس کے بعد افغانستان کے حوالے سے ان کا کوئی رول نہیں رہا، وہ سارا رول جو تھا وہ ملٹری باسز نے کیا، جو بھی کیا جس طریقے سے بھی کیا۔ ابھی آپ دیکھ لیں ریسنٹلی سعودی عربیہ کے حوالے سے جو کچھ بھی کمیونیکیشن ہوئی اس کے پیچھے وائٹل اور فنڈامنٹل رول جو ہے وہ پاکستان ملٹری کا ہے۔ تو عمران خان صاحب اگر یہ اب دعویٰ کریں کہ فارن افیئرز میں میری کوئی سے ہے تو وہ ایک بہت بڑی جوک ہے۔ تو اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا، اور اسپیشلی یہ جو فوجی اڈے والا مسئلہ ہے، یہ اگر کوئی ملک ہوتا تو اس میں تو سب سے پہلے یہ پارلیمنٹ میں کوئی اٹھاتا۔ یہ جو آپ کے پارلیمنٹ والے عجیب و غریب قسم کے بل لے کے آتے ہیں،
جن پہ ہنسی آتی ہے اور افسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کا بل بھی کوئی ڈسکس ہوگا آپ کی پارلیمنٹ میں، وہ لوگ کہاں سوئے ہوئے ہوتے ہیں جب اس طرح کی کوئی چلیں افواہ مان لیتے ہیں. باجوہ صاحب نے نہیں کہا یا پرائم منسٹر نے نہیں کہا، لیکن ایک افواہ بھی اگر ایسی آئے کہ آپ کے ملک کا کوئی سوچ بھی رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی اڈا دے رہا ہے کسی کو، تو یہ پارلیمنٹ میں آنا چاہیے، اس پہ ڈسکس ہو کے ایک ڈیسیجن سامنے آئے کہ کام کی جو الیکٹڈ باڈی ہے اس نے ڈیسیجن کر لیا کہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا، لیکن وہ یہ کام نہیں کریں گے. آپ دیکھ لینا، دھواں دار قسم کی تقریر کر دیں گے، سب کچھ کر دیں گے، لیکن جو ایک کنکریٹ ریزولوشن ہے یا ڈیسیجن ہے وہ اس لیے نہیں آئے گا کہ جن لوگوں نے یہ ڈیسیجن کیا ہے یا کرنے کی پوزیشن میں ہیں وہ ان سے زیادہ طاقتور ہیں، ان کا زیادہ انفلوئنس ہے، اور وہ ان کو اتنی اہمیت ہی نہیں دیتے کہ وہ کسی طرح کی کوئی بات کر سکیں. بالکل صحیح. اور سر جیسے میں لاسٹ میں بات کرنا چاہوں گی کہ وہ جو بل آپ نے ذکر کیا ہے کہ عجیب عجیب بل آتے ہیں، ابھی ریسنٹلی ایک عجیب انہوں نے بل نکالا ہے جو یہ اسمبلی میں لے کے جا رہے ہیں کہ جس کی عمر 18 سال ہو جائے گی اس کو شادی لازمی اس کی کرا دینی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ جی وہ جو ریپ کیسز ہو رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے کر رہے ہیں. تب عجیب دماغ ہے، پاگل رہے یہ لوگ، کیا وہ بولوں میں، مجھے کوئی ورڈ نہیں سمجھ آ رہا ہے ان کے لیے. کس طرح کی یہ مطلب پارلیمنٹ چلا رہے ہیں، کس طرح کے بل لے کر آ رہے ہیں. دیکھیں یہ جو ریپ کا ایشو ہے نا، اس پہ آپ کا پرائم منسٹر اس قدر اگر اگنورینس اور اس طرح کی کم علمی کا مظاہرہ کر سکتا ہے جو انہوں نے کیا تھا، کہ انہوں نے کہا کہ لباس کو ذمہ دار قرار دیا، جو دنیا بھر میں ایکسیپٹڈ ٹروتھ ہے. آپ یہاں کسی پرائمری اسکول کے بچے سے پوچھیں یا اس کے سامنے کہیں کہ لباس ریزن ہے، ون آف دی فیکٹر ہے، تو وہ سامنے آپ کو بتا دے گا کہ یو آر رانگ. کیونکہ یہ اے بی سی ہے اب یہ سوشل ایشوز کی اے بی سی دنیا میں، کہ کوئی خاتون کیا پہنتی ہے یا کیا نہیں پہنتی اس کا اس بات سے تعلق اس لیے نہیں ہے کہ ریپ جو ہے یہ ایک ایگریشن ہے جو مرد کے دماغ میں ہے، جس مرد کے دماغ میں بھی ہے. اس کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں کسی نے کیا پہنا ہوا یا نہیں پہنا ہوا، اس کا کوئی جذبات سے یا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے. ایک بہت ایکسیپٹڈ قسم کا ٹروتھ انٹرنیشنلی یونیورسلی ایکسیپٹڈ بن گیا. تو آپ کا پرائم منسٹر کہتا ہے کہ جی یہ لباس پہنا دیں، ان کو پردے کرا دیں یا جو بھی ہے. تو وہاں ایک جماعت اسلامی کا ٹرینڈ، آپ کا جو ممبر آف اسمبلی ہے وہ اگر ایسی بات کرے تو اس میں بڑی حیرت کی کوئی بات نہیں ہے، چونکہ وہ آپ کمپیئر کر کے دیکھیں کہ آپ کا ایک پرائم منسٹر جو کلیم کرتا ہے کہ وہ آکسفورڈ میں بھی پڑھ کے آیا ہے اور ایک زمانے میں بڑا لبرل اور پروگریسو بھی رہا ہے، تو اس کے مقابلے میں جماعت اسلامی کا آدمی اگر یہ بات کرتا ہے تو وہ تو پہلے سے چونکہ گمراہ اور کنفیوزڈ قسم کے لوگ ہیں. وہ تو یونیورسٹیوں میں ڈانڈے کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان کو انسان سے دور رہنا چاہیے. یونیورسٹیوں میں تو انہوں نے اس طریقے سے رکھا ہوا ہے، اور باقی پورے ملک میں وہ زبردستی شادی کرائیں گے بچوں کی. بچے ہی ہوتے ہیں نا، 18 ایئرز کا جو ہے ابھی یہ کوئی ایج ہے شادی کی. پہلے ہی پاکستان کے جو جملہ مسائل ہیں ان میں سے اکثریت کی وجہ جو ہے وہ کم عمری کی شادیاں ہیں، اس کی وجہ سے بچے پیدا ہوتے ہیں. یہ مسائل اور غربت ہے، لوگوں کو تعلیم میں ادھوری رہ جاتی ہے، اسکل ایوری تھنگ. یہ تو کوئی بہت ہی بڑا ایک جو اگنورینٹ آدمی ہے وہ اس طرح کی کوئی بات کر سکتا ہے، لیکن وہاں ہر چیز پاسبل ہے. بالکل. اور جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، بلکہ ابھی تھوڑے دن پہلے وہ بھی جماعت اسلامی کے ہی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ جی لوگ اپنے بچوں کو جہاد پہ بھیجیں، اسکول کالج نہ بھیجیں، اور اپنا خود کا بیٹا جو تھا وہ ٹورنٹو وہاں پہ یونیورسٹی میں کنڈکٹی وہاں سے پڑھ کے پی ایچ ڈی کر کے نکلا تھا. تو یہ تو اس طرح کی باتیں کرتے، خود کچھ اور کرتے ہیں اور دوسرے کے بچوں کے لیے کچھ اور. نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں. لیاقت بلوچ کی آپ بات کر رہے ہیں، مولانا مودودی صاحب کو دیکھ لیں کہ مولانا مودودی صاحب نے اپنے بچوں کو پھٹکنے نہیں دیا جامعیت کے قریب. اور جامعیت کیا تھی؟ وہ بھی ایک جہاد کی ایک شکل تھی نا اس زمانے میں. تو اب آپ ان کے بچوں سے بات کریں تو وہ کہیں گے جی ہمیں تو انہوں نے منع کر دیا تھا کہ ڈونٹ ایون ٹرائی. تو یہ تو منافقت اور تضادات جو ہیں اگر وہاں سے شروع ہوتے ہیں، حالانکہ مولانا مودودی صاحب بہت بڑے عالم دین تھے، تو وہ اگر اس طرح کا تضاد کا شکار تھے تو پھر یہ عام آدمی جو ہے اس نے کیا کرنا ہے. بالکل. اور یہ جہادی دوسروں کے بچوں کو بناتے ہیں، اپنے بچوں کو تو باہر پڑھنے بھیج دیتے ہیں. بہت شکریہ سر کہ آپ نے جوائن کیا. آئی ہوپ کہ نیکسٹ ویک پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.